अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से एहतजाज का ऐलान और रुकावटों का तूफान। आपसे कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने जो पिंडी की तरफ एहतजाज बढ़ रहा था वो कॉल ऑफ कर दिया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी और हुकूमत का जो पैनिक मोड है इस पर बात करेंगे। इसके बाद आईनी तरमीम की वजह से मौलाना साहब का डेरा आबाद हो गया है दोबारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त मिला है। क्या बातें तय पाई हैं? हमारे साथ नैयद बुखारी साहब होंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में मईशत की बहाली, ताजिर बरादरी सरगर्म है। कराची के अंदर आर्मी चीफ ने मुलाकात की है ताजिर बरादरी से। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ होंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। वो उनसे पूछेंगे कि उस मुलाकात के अंदर क्या बातें हुई, क्या उसका खुलासा था। आगाज करते हैं। तहरीक ने जब अपना एहतजाज अनाउंस किया, इसको जलसे से एक एहतजाजी रैली के अंदर कन्वर्ट किया और लगता है ऐसे कि हुकूमत पैनिक मोड में आ गई है। अगर बंदे इतने ज्यादा नहीं है, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, तो शहर बंद करके ऐसा माहौल बना दिया जाता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है जिससे शहर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। फैजाबाद में, लियाकताबाद में, अटक में, आईजीपी इंटरसेक्शन, ये वो तमाम एरियाज हैं जो आप देख सकते हैं जिनको हुकूमत ने बंद किया हुआ है। इस्लामाबाद से बाहर पिंडी कोई जा नहीं सकता। पिंडी से इस्लामाबाद बड़ी मुश्किलों से लोग पहुंचे हैं। केपी के साथ आना जाना, वहां पर भी लोग रुकावटों का सामना कर रहे हैं। अगर लोग आ जाएंगे पिंडी के अंदर, क्या खौफ है, क्या डर है? हुकूमत से पूछेंगे, पीटीआई से पूछेंगे कि इन एहतजाजी जो मामलात हैं, जो एहतजाजी रैलीज हैं, इनसे हासिल क्या करना चाहते हैं। चले, तहरीक इंसाफ का एक अपना वर्जन होगा, हुकूमत का अपना वर्जन होगा, शहरी कुछ और कह रहे होंगे। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब से ही सुन लीजिए आज शहर किस तरह से बंद था, उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जुबैर साहब से सुन लीजिए कि जब वो अपोजिशन में थे तो क्या उनकी भी जलसों के अंदर इतनी रुकावटें हुआ करती। हुकूमत कहती है जी कि असला लेकर आ रहे हैं गंडापुर साहब और उनका कॉन्वॉय, इसलिए उनको रोकना जरूरी है। सियासी जमात असले के साथ सियासी जलसा करने आती है। पिंडी के इस तमाशे की इजाजत इनको नहीं मिली है। 144 इस वक्त जो है वो लगी हुई है पिंडी के अंदर। अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, सड़कें चौराहे बंद करने की कोशिश की, तो कानून जो है वो उनको आर्मी हाथों से निपटेगा। लश्कर गंडापुर साहब लेके आ रहे हैं। मेरा उनको बड़ा मुखलसाना मशवरा है कि हालात को खराब मत करें। फिर मुझे हैरत यह है कि वो तमाम हाई कोर्ट्स जो बार बार कहती हैं इनको एहतजाज का हक दे दे, इनको एहतजाज का हक दे दे, इनको एहतजाज होना चाहिए, उनको नजर नहीं आता कि। इसके अलावा आपसे थोड़ी देर खबर ये आई है कि जियो न्यूज के रिपोर्टर हैदर शराजी साहब हैं जो कि कवरेज कर रहे थे, उन पे पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। शेमलेस बात है कि आप रिपोर्टरों को जो इस तरीके से न सिर्फ कवरेज से रोके बल्कि उनको आप इस तरह से मैन हैंडल भी करें। प्रोग्राम के पहले से में बिलाल जरकियानी साहब मौजूद हैं, जैन कुरैशी साहब मौजूद हैं। जैन साहब से आगाज करते हैं। जैन साहब, आपका ये जो एहतजाज है ये कॉल ऑफ हो गया है, तो इनिशियल आपका टारगेट क्या था? आप लोगों ने लियाकत बाग आना था, यहां पर इकट्ठे होकर वापस चला जाना था? आपने यहां पर आने आपको हुकूमत ने नहीं दिया, आप बीच में से ही लौट गए। ये स्ट्रैटेजी क्या है, लार्जर स्ट्रैटेजी क्या है इस एहतजाजी जो भी तहरीक है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने शो में दावत दी। देखें, पहले तो आपको समझना जरूरी है कि ये जलसे से एहतजाज में तब्दील क्यों हुआ। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमें एनओसीज ये नहीं दे रहे थे, 144 इन्होंने नाफिज कर दिया, और जहां पर ये हमें एनओसीज देते भी थे तो आपने देखा शहरों से बाहर हमें जाकर जलसे करते थे, और वो जलसा एनओसी देने के बावजूद भी रस्ते रोड़े ये अटकाते हैं, कंटेनर ये लगाते हैं, जुल्म फसाइयत का सामना हमारे लोगों को फेस करना पड़ता है। तो इमरान खान साहब का ये मानना था कि अगर आप हमें शहर से 15 किलोमीटर दूर जलसा देते हैं तो वो जलसा हमारे किसी काम का नहीं है। हमने पीटीआई का जलसा बनाने की बजाय पाकिस्तान की आवाम को कॉल दी कि अदलिया की आजादी के लिए, इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी के लिए और अपने हकूक के लिए आवाम ने बाहर निकलना है। और आपने देखा कि आज पिंडी की आवाम बिलखसूस और पाकिस्तान की आवाम बहुत बड़े नंबर में बाहर निकली है। और उन्होंने दो बातें की। पहली बात, उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब के नैरेटिव के साथ खड़े हैं, और उससे बढ़ के जो इस मुल्क में आला अदलिया के साथ मजाक किया जा रहा है, जो इस मुल्क के एपेक्स कोर्ट के साथ मजाक किया जा रहा है, जो इस मुल्क के आइन के साथ मजाक किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ और अपने हकूक के लिए बाहर। ठीक है जैन साहब, मैं मेरा सवाल मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं, आप रैलियां कर रहे हैं, लार्जर इसमें स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब अब 4-5 दिन बाद एक और जगह एहतजाज होगा, फिर एक और एहतजाज होगा। हुकूमत चले आपको एहतजाज करने भी देती है, जलसे करने भी देती है। मैं आपसे अर्ज करता हूं, कोई पहली बात तो क्लियर कर लें, कोई ऐसा नेफेरियस डिजाइन नहीं है हमारा,
اور کوئی ایسی بڑی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اسٹریٹجی بڑی سمپل ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک امپورٹڈ حکومت, ایک انلیجٹمیٹ حکومت, ایک فارم 47 کی حکومت بزور بازو 26ویں آئینی ترمیم لانا چاہ رہی ہے. اس 26ویں آئینی ترمیم میں وہ پاکستان کے آئین کی جو شکل ہے اس کو بگاڑنا چاہ رہی ہے. وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا چاہ رہی ہے کسی کو جو ہے اس کا بینیفیشری بنانے کے لیے, جس کی ہم سمجھتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک 5 ممبر بینچ جو ہے وہ ہی ساری آگے سڑکوں پہ احتجاج سے آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ یا یہ تو آپ پارلیمنٹ کے اندر اپنے ممبران کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ کنسنسس بنا کے, اتحاد بنا کے روک سکتے ہیں. جس دن ووٹنگ گیم ہے اس دن انشور کر سکتے ہیں کہ آپ کے ممبران آپ کے حق میں. یہی ہوتا ہے نا, سڑکوں میں کیا کر رہے ہیں؟ جہاں تک پارلیمان کا کام ہے ہم پارلیمان میں بات کر رہے ہیں, ہم اپنا احتجاج بھی کر رہے ہیں, ہم اپنے ممبرز کو بھی ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے, اور ہم انشاءاللہ جب بھی ایک دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کر لی, فیل کی ان کی اٹیمپٹ, یہ دوسری اٹیمپٹ بھی کریں گے انشاءاللہ وہ بھی فیل ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے یہ پیغام دینا دنیا کو, پاکستان کو, ہماری اعلیٰ عدلیہ کو, کہ ہم اس فسطائیت کے خلاف کھڑے ہیں. اور یہ جو انجینئرنگ کی جا رہی ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کو کی پاورز کو جو ہے منیمائز کرنے کے لیے, لمٹ کرنے کے لیے, اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے, اپنے ذاتی مقصد کو پورا کرنے کے لیے, اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں. اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نہیں, پاکستان کی عوام باہر نکل رہی ہے. پاکستان کی عوام یہ پیغام دے رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ بھی موبلائز کرنا ہے, ادھر بھی ہم نے کام کرنا ہے, کوئی لارجر اسٹریٹجی نہیں ہے جسٹ ٹو کیپ دا ایشو الائیو. بلال زرقیانی صاحب, یہ اتنے شہر کو بند کر کے آپ لوگ لگتا ہے کہ پینک موڈ میں چلے جاتے ہیں. چلیں جتنے آپ تو کہتے ہیں 10-12 ہزار لوگ آتے ہیں نا ان کے ساتھ, یہی آپ کا آفیشیل نمبر ہوتا ہے, تو جو باقی لاکھوں لوگ رہتے ہیں اس شہروں کے اندر, پنڈی والوں کا کیا قصور ہے جی اپنے شہر میں وہ آج محصور ہو رہے ہیں, اسلام آباد نہیں آ پا رہے؟ میں نے وہ سنوا دیا آپ کو شاید صاحب کو, چلے ہماری بات نہ مانے ان کی بات مان لے, وہ بڑا تنگ ہو کے پہنچے آج ہم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور یہ سوال جو ایک غنڈہ گردی خیبر پختونخوا سے سی ایم کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا سوال ہے. اور اس آج کے ان ڈیولپمنٹس کا ایک تناظر ہے. اسلام آباد میں ایک جلسہ ہوا جس کی انہوں نے اجازت لی, اس شخص نے آ کے ان لوگوں نے پی ٹی آئی نے پتھراؤ کیا پولیس پہ, علی امین گنڈاپور نے عمران خان کا نمائندہ بن کے بھرپور گالیاں نکالی, آئین کو, خواتین کو, صحافیوں کو, فوج کو, جس کو جو بھی سامنے نظر آیا اس کو گالیاں نکالی. پھر انہوں نے کہا کہ میں بارات لے کے, ڈھول لے کے, دھمکیاں دے کے انہوں نے کہا کہ میں لاہور آؤں گا جلسے کے دن. اور آپ نے دیکھا کہ لاہور میں ان کی ہی این او سی ان کو ملا, رکاوٹیں ساری کھلی بھی تھیں, اور جلسہ انہوں نے کیا اور جلسی کی ایک فیل ہو گئی, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کس پہ ڈالیں, چونکہ عام طور پہ وکٹم کارڈ پلے کرنا ہوتا ہے. تو علی امین گنڈاپور صاحب نے اس دن آ کے بھی پگڑی پہن کے, ہاتھ میں پتنی کبھی کلیشنکوف کبھی ہتھوڑا پکڑ کے گاڑیوں کے شیشے توڑے. پولیس کی متعدد پنجاب پولیس کے جوانوں نے یہ گواہی دی کہ کس طرح انہوں نے ریاستی مشینری استعمال کر کے تشدد کیا, دہشت گردی کی, بدماشی کی, جو کہ بدماش ہے. ایک بدماش نے جیل میں بیٹھے ہوئے ایک بدماش کو سی ایم کے پی لگایا, کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے بدماشی کے لیے. اس کی ٹی او آر ہی نوکری کی ہے کہ سی ایم کے پی, کہ آپ تو اس کی چیز کی فکر نہ کریں کہ آج باجوڑ میں انسیڈنٹ ہوا, روڈ سائڈ بلاسٹ ہوا, یہ تو آپ کا کام نہیں ہے بطور سی ایم کے پی. آپ کا کام ہے بدماشی کریں اور بار بار پنجاب پہ ریاستی مشینری استعمال کر کے چڑھائی کریں. تو دیکھیے آج انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے جلسہ اس لیے کال آف کیا, جلسہ نے اس لیے کال آف کیا کیونکہ لاہور کا نتیجہ دیکھ لیا تھا. اور احتجاج جس کی یہ بات کر رہے ہیں اس کی نمبر 1 کوئی بھی انتظامیہ سے کسی قسم کی اجازت نہیں دی تھی. نمبر 2 2-3 دن سے پھر سے علی امین گنڈاپور کی وہی زبان تھی گالی والی جو یہ پچھلے ہفتے 10-12 دن سے دے رہے ہیں, اور انہوں نے کہا تھا میں یہ کر لوں گا, چڑھائی کر لوں گا, میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ پنجاب کی حکومت اور پنجاب کی پولیس ان کی دھمکیاں سننے کے لیے, ان سے مارے کھانے کے لیے, ان کے پتھراؤ کے لیے, ان کی بدماشی کے لیے نہیں رکی تھی. اور آج بھی انہوں نے آ کے ریاستی مشینری استعمال کر کے, آپ مجھے بتائیے, کرینے لے کے آئے, ایمبولینس سے لے کے آئے, پولیس اپنی لے کے آئے, ٹیئر گیسنگ کی, پتھراؤ کیا, گلیلوں سے پتھراؤ کیا, وہی کام کیا. اسی وجہ سے وہ رکاوٹیں لگانی پڑی. تو آنسر یور کوسچن, ان کی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں نا, وہ اب 3 دن بعد کہیں اور احتجاج کریں گے, وہ شہر بند کر دیں گے, بند کر دیں گے. دس از ناٹ اے لانگ ٹرم. جیسے میں ان سے ان کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی پوچھ رہی ہوں, مجھے آپ کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی نظر نہیں آ رہی کہ ہم کیسے اپنے شہریوں کا جینا حرام نہیں کریں گے لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونے بھی دیں گے. جب اس طرح کا بدماش غنڈہ گردی کرتے ہوئے ریئیکٹیو سیاست ہے آپ کی, ریئیکٹیو سیاست ہے. نو, دس از پروٹیکشن آف دا سٹیزن.
ایک گنڈا بار بار جتھوں کی صورت میں پروون گنڈا جس نے ہفتہ پہلے گنڈا گردی کی پھر سے آج گنڈا گردی کرے گا تو پولیس اسی طرح کھڑے ہوگی اپنے شہری کے تحفظ کے لیے. اور یقیناً آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان رکاوٹوں سے مشکلات ہوتی ہیں مگر یہ رکاوٹیں مجبوری بن جاتی ہیں جب اس طرح کی گنڈا گردی ہوتی ہے. اور اس کے سامنے یہ بھی پنجاب حکومت کرے تو کیا کرے. ابھی لگ رہا ہے کہ وہ ایک جلسہ اناؤنس کرتے ہیں, ایک ریلی اناؤنس کرتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں سب کچھ بند کر دیں, ایسے ہی چلے گی اگلے 6 مہینے. آج اس شخص نے پھر آپ کیا کریں, رستے کھول دیں کہ آؤ پتھراؤ کرو. جس طرح آپ یہاں پہ میٹرو توڑتے رہے, جس طرح اس دن آ کے شیشے توڑے, جس طرح پولیس والوں کیا کریں کہ علی امین گنڈا پور صاحب آپ کیونکہ ایک بدماش تو ہیں اور آپ ریاستی مشینری استعمال کر کے آئیں, پنجاب کے دروازے کھولیں, آئیں توڑ پھوڑ کریں, آئیں آگ لگائیں, آئیں گالم گلوچ کریں, آئیں پولیس والوں پہ حملہ کریں, ہم کچھ نہیں کریں گے. یا تو کہہ دیں کہ یہ اسٹریٹجی. دیکھیے اس شخص کا بالکل کسی قسم سے اس شخص نے معافی نہیں مانگی جو اسلام آباد میں اس نے گالیاں, اس کا وہی رویہ اور یہ بالکل عمران خان کی ایما پر ہے. زین قریشی اور گور علی خان جیسے لوگ اس جماعت میں پیچھے دھکیلے جاتے ہیں عمران خان کی وجہ سے. آپ لوگوں نے تو بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو بھی گرفتار کر لیا. دیکھیے گزارش نہیں, اگر آپ نے سب کو ایک ہی اور دوسری بات پنڈی میں کوئی بندہ نکلا, پنڈی میں آپ نے شعیب شاہین کو, آپ نے بیرسٹر گوہر کو, سلمان اکرم راجہ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں نے گرفتار کیا, لیکن اس کا مقصد یہ کہ شخصیات سے پرابلم نہیں ہے. صاحبہ گزارش یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے دیکھا جب لاہور میں انتظامیہ سے ان کو NOC ملا 2 سے 5 کا ٹائم تھا, انہوں نے کہا 3 سے 6 کر دیں, جس طرح انہوں نے ٹائم کا اس طرح کر دیا. اس دن ان کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں تھی. مگر آپ علی امین گنڈا پور نے ایک اعلان کیا ہوا ہے کہ میں آ کے یہاں پہ بدماشی کروں گا اور کوئی اجازت انتظامیہ سے, انہوں نے کہا جی ہم نے اجازت نہیں دی, ہم آ کے کریں گے, آپ کر کے دکھائیں. تو پھر دیکھیے ریاست نے حرکت میں تو آنا ہے نا, بالکل آنا ہے. اور دوسری بات, علی امین گنڈا پور نے جس دن گالیاں نکالی تھی اسلام آباد کے اسٹیج پہ, تو گور علی خان نے اگلے دن رائٹلی انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی کی تھی صحافیوں سے جب واک آؤٹ کیا تھا صحافی. اور عمران خان کا پھر بیان آیا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو بھی میری جماعت سے اس کے ایکشنز کے لیے معافی مانگتا ہے وہ جماعت بے شک چھوڑ. ٹھیک ہے, اس کا جواب میں زین صاحب سنوں. زین صاحب, آپ نے پنڈی آ کے کرنا کیا, بدماشی کرنی تھی, آگے لگانی تھی, لیاقت باغ کے اندر آپ لوگوں نے وہاں پہ چیزیں توڑنی تھی, اجازتیں نہیں لی ہوئی تھی آپ لوگوں نے کیا؟ کیونکہ یہ کیانی صاحب کہہ رہے کہ اجازتیں وغیرہ میں آپ بلیو نہیں کرتے. مجھے آپ اگر 2 منٹ دیں گی نا, میں نے کیانی صاحب کی بڑے تحمل سے ساری بات سن لی, میں اب 2 منٹ مجھے اس پہ دیں. پہلی بات, مسلم لیگ نون کا یہ وتیرہ بن گیا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بات اگر بار بار کریں گے تو شاید عوام بھی اس کو مان لے گی, کہ عوام نہیں مانتی. گنڈا گردی کی, توڑ پھوڑ کی, کون سی گنڈا گردی ہوئی ہے, کون سے آئین اور قانون کو ہم نے ہاتھ میں لیے ہیں؟ یہ بارات لے کے آئیں گے, گالیاں دیں گے. دیکھیں بات سنیں, آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے علی امین کی تقریر کے ساتھ, لیکن پاکستان کا آئین جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ ان کو دیتا ہے. اگر آپ کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری جماعت کو جو ہے اس کی نشانہ بنا دیں. آپ بات کریں کہ جی ہم نے ان کو اجازت دی, کون سی اجازت دی ہے؟ 144 تو آپ نے لگایا ہوا ہے, ظلم فسطائیت آپ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی, بھائی پروف کریں کہ ٹیئر گیسنگ ہم نے کی ہے. آپ نے آج 79 شہریوں کو ٹیئر گیسنگ کی ہے, آپ نے آج ربر بلٹس کا استعمال کیا ہے, آپ نے آج میڈیا کی آپ باتیں کر رہے ہیں, میڈیا کو تو آج آپ نے مارا ہے. آج حیدر شیرازی کو کس نے مارا ہے؟ آج حیدر شیرازی کو کس نے یرقہ مال بنایا ہے؟ آج یہ ساری حرکتیں حکومت کر رہی ہے, اور حکومت جو ہے ابھی بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے. پنڈی کے اندر پنڈی کے عوام نکلی ہے, پرامن طریقے سے نکلی ہے. اگر وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, جو ان کو پاکستان کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے, تو آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی ہے کنٹینرز لگانے کی, کیوں ضرورت پیش آئی ہے ٹیئر گیسنگ کر کے ان کو ڈسپرس کرنے کی؟ اس ملک کے اندر لا قانونیت آپ پھیلا رہے ہیں, انتشار آپ پھیلا رہے ہیں. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے جو رسپانسبل رول ادا کر رہی ہے, جو ابھی بھی لوگوں کو انتشار بھی آتی ہے. اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, جو اس ملک میں عوام کا لیول آف فرسٹریشن ہو گیا ہے, جو اس ملک میں عوام کی اس حکومت کے لیے نفرت ہو گئی ہے, یہ عمران خان وہ واحد بندہ ہے جو اس عوام کو سنبھالے ہوئے ہیں. اگر عمران خان نہ ہو کہ عوام انتشار کی طرف یہ بات ٹھیک ہے, یہ سیاسی طور پہ جو بات کریں, میں اس کے جو پریکٹیکل ایسپیکٹ کے اوپر جا رہی ہوں. لاہور کا جلسہ ہوتا ہے, علی امین گنڈا پور نہیں پہنچ پاتے وہاں پہ, وہ بیچ میں سے ہی چلے جاتے ہیں, تقریر بھی نہیں کر پاتے. آج جو پنڈی کا آپ کا یہ احتجاج تھا, ادھر بھی علی امین گنڈا پور نہیں پہنچ پاتے, بیچ میں سے اس کو کال آف کر کے وہ واپس کے پی چلے جاتے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہماری ہیں. پہلی بات تو آپ یہ وجہ دیکھیں نا کہ کیوں نہیں پہنچ پاتے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جلسے کی اجازت دے دی, ہم نے NOC دے دی, تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ کنٹینر لگائے جاتے ہیں, جگہ جگہ پہ پنجاب پولیس گنڈا گردی, اگر کوئی گنڈا گردی کر رہا ہے اس ٹائم پہ, وہ پنجاب پولیس کر رہی ہے. جگہ جگہ پہ ہر ضلع کے اندر ہمارے قائدین اور کارکنان کو اٹھایا جاتا ہے, ان کو پابند سلاسل رکھا جاتا ہے, ڈور ناکنگ کیمپینز کی جاتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچتے. دوسری بات,
تو جو باقی لوگ پہنچ جاتے ہیں زین صاحب، باقی لوگ پہنچ جاتے ہیں نا، لاہور سے بھی آ جاتے ہیں، دوسرے اضلاع سے بھی آ جاتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں نا. یہ ایک بڑا اسپیسیفک پیٹرن ہے کہ گنڈا پور صاحب نہیں پہنچ پاتے. علی امین صاحب، میری بات سن لیں، علی امین صاحب کا وہاں پہ پہنچنا ہمارا مقصد نہیں ہے. علی امین ایک صوبے کو لیڈ کرتے ہیں، اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ بالکل وہاں سے آ رہے ہیں. مقصد ہمارا یہ ہے اپنا پیغام عوام تک پہنچانا. کیوں میڈیا میں آپ نے ہمیں بلیک آؤٹ کیا ہے، اسمبلی میں ہمیں آپ لوگ نہیں بولنے دیتے، ہماری کوئی بات ہوتی ہے اس کو سینسر کر دیا جاتا ہے، تو ہمارے پاس کیا طریقہ عوام کے پاس جانے کا؟ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارا سیاسی یہ حق ہے عوام کے پاس جانا، ہم ادھر جاتے ہیں. تو فوکس آپ کو اس بات پہ نہیں کرنا چاہیے کہ علی امین صاحب جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں یا 2 کلومیٹر پیچھے رہ گئے یا 4 کلومیٹر پیچھے رہ گئے. فوکس آپ کو اس بات پہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام اس امپورٹڈ اور انلیجٹمیٹ حکومت کے خلاف باہر نکل رہی ہے، اور امن انداز میں نکل رہی ہے، اپنے آئینی اور قانونی رائٹس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے نکل رہی ہے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کو ہم پر امن لوگ ہیں. ہم ہائی کورٹس میں جاتے ہیں، ہم این او سیز مانگتے ہیں. یہ ہمیں این او سی، یہ بار بار جو اسلام آباد کے جلسے کی بلال صاحب آپ کو اگزامپل دے رہے ہیں، یہ کلاسک اگزامپل ہے. این او سی ہم نے مانگا، سو کالڈ این او سی انہوں نے ایشو کیا، 40 نکات پہ منسپل این او سی انہوں نے ہمیں دیا، اور پھر اسی این او سی کی انہوں نے خود وائلیشن کی. میرے اوپر پرچہ ہوا سنجانی جلسے کا. مجھے یہ بات پوچھنے دیں ان سے، کیونکہ 2 باتیں کر کے میں ختم کر رہا ہوں. سنجانی کے جلسے کے اندر ہمارے اوپر آپ نے پرچہ کیا ہوا ہے کہ علی امین صاحب کلیشن کوپ لے کے آ گئے، بیرسٹر گوہر نے جو ہے بندوق تھان لی، شعیب شاہین نے پسٹل اٹھا لی، اور میں نے پولیس والے کو مار کر اسے اس کی بلٹ پروف جیکٹ چھین لی. تو جب یہ حالات ہوں گے، اس قسم کے آپ ایف آئی آر کریں گے، نہ آپ کے این او سی کی کوئی وقت رہے گی، نہ آپ کی کسی بات. عالیہ حمزہ کے اوپر بھی بڑی زبردست ایف آئی آر ہے، انہوں نے کیسے چھڑایا ہے حماد اظہر کو دھکے دے کے پولیس والوں کو، بڑی انٹرسٹنگ ایف آئی آر ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں میڈیا والی، یہ بالکل بات ٹھیک ہے بلال اظہر صاحب. ابھی تھوڑی دیر پہلے جیو کے رپورٹر پنجاب پولیس نے بری طرح سے مارا ہے، وہ سب کوریج کر رہا ہے. میں آخری ایک بات کر لوں، کوئکلی کر لیں، پھر آخری بات کر کے بلال سے جواب لے لیں. یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ جلسے کا ان کو ٹائم دے دیا، 2 سے 4 کا جلسہ کر لیا، اس میں نہ کر سکے. انہوں نے بھی ساری عمر جلسے کی ہیں، ہم نے بھی ساری عمر جلسے کی ہیں. جلسوں میں ٹائمنگز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہوتا، یہ کوئی ٹاک شو نہیں ہے کہ آپ نے 8 بجے سوئی چڑھی تو آپ نے شروع کیا 9 بجے ختم ہو جائے گا. یہ جلسہ ہے، اس میں پاکستان کے طول و عرض سے لوگ آ رہے ہیں. آپ ہر قسم کی رکاوٹیں ان کے لیے. چلے اب مجھے ان کا جواب لے لینے دینا. میرا اپنا بھی سوال ہے یعنی صاحب سے، سر یہ رپورٹروں کو بھی آپ ماریں گے، میڈیا کو بھی آپ ماریں گے؟ میں نے خبر دیکھیے جی، وہاں پہ میرے خیال سے کور کر رہے تھے. اب تو یہ تو جب حقائق سامنے آئیں گے ایگزیکٹلی، اگر کسی بھی رپورٹر وائلنس از وائلنس، وائلنس از وائلنس، حقائق کیا ہوتا ہے؟ If you allow me to complete. جی I am agreeing with you. So, I mean, it's not a default that we disagree. I am agreeing with you کہ کسی بھی صحافی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا حادثہ ہو جہاں پہ وہ زخمی ہو یا اس طرح کسی بھی طریقے کا تشدد ہو تو وہ کبھی قابل قبول. اب تو زین یار بھائی مجھے بولنے دیں یار، آپ نے بہت بولے، پریس کانفرنس ہو گئی ہے بھائی، اب موقع دے دیں. آپ یہ نہ کہیں کہ کسی بھی صحافی کے ساتھ، آپ کہیں کسی بھی پاکستانی کے 29 یار. اچھا زین صاحب ان کو جواب دینے دیں، اب ان کو جواب دینے دیں، اب ان کو جواب دینے دیں. 10 سال کی وائلنٹ ہسٹری والی جماعت اب نہ اس پہ لیکچر دینا. پیٹرول بم پھینکنے والی پولیس کے اوپر، چوک پر خبریں کھولنے والی جماعت، 9 مئی کی دہشت گردی کرنے والی جماعت، آپ کی بات سننے دینا، آپ کی بات کیوں نہیں کر پا رہے آپ؟ اور کمانڈر ہاؤس جلانے والی جماعت، یہ باتیں اب نہ کریں نا. یہ مورل ہائی ہارس سے اب اس جماعت کو اتر جانا چاہیے. آج بھی ایک گنڈے کو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے گنڈے نے سی ایم کے پی بنایا غنڈہ گردی کے لیے. آج باغجوڑ میں حملہ ہوا ہے، کیا سی ایم کے پی نے اس کے بارے میں؟ دہشت گردی کی لہر جو کے پی میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی کیا کر رہی ہے کے پی کی حکومت؟ کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ آپ مریم نواز صاحبہ کو دیکھتے ہیں، شہباز شریف کو کہتے ہیں آپ اس پہ تنقید کریں، آپ اس کی تائید کریں، جو مرضی کریں، مگر گورننس کے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی کسان کارڈ کی بات کر رہے ہیں، کوئی بجلی کے بل میں ریلیف کی فراہمی کی بات کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور پگڑی پہن کے، ہتھوڑی پکڑ کے، کلیشن کوف پکڑ کے پنجاب پہ چڑھائی کرنے کے علاوہ اور صحافیوں اور خواتین پہ بدتمیزی اور گالم گلوچ کرنے کے علاوہ شخص کا کام کیا ہے؟ اور یہی اس کا ٹی او آر ہے. عمران خان کی کبھی یہ خبر آئی آپ کو اڈیالہ جیل میں کہ علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے علی امین گنڈا پور سے پوچھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی پرفارمنس کیسی ہے؟ کیوں ایسا بیان بازی نہیں آتی؟ کیونکہ اس کو ایک گنڈا چاہیے، ریاستی مشینری اس کے ہاتھ میں ہو، یہ گنڈا گردی کرے. تو دیکھیے یہ ہمیں لیکچر نہ سنائیے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی گنڈا گردی کریں گے اس کی راہ میں ہم رکاوٹ بنیں گے. جہاں تک آپ نے صحافی کی بات کی، دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے اس طرح کے ایونٹس کو کور کرنا، تو یقیناً سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ دے ریمین سیف وین دے کور دس.
اینڈ آئی ایم شیور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. آئی ایم سرٹن کہ جہاں پہ بھی صحافی اس طرح کے متاثر ہوتے ہیں اس کی مکمل تحقیق ہوگی, اینڈ اف دیر از اینی رانگ ڈوئنگ دا پرسن کلپیبل شوڈ بی ہیلڈ ٹو اکاؤنٹ. اس میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ایٹ آل سے اینی تھنگ اباؤٹ دس. اور دیکھیے مگر دوسری بات یہ ضرور ہے کہ یہ اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے میڈیا بلیک آؤٹ کی بات کی, آپ کے شو پہ بیٹھے ہوئے پورا دن پریس ٹاک کرتے ہیں, کبھی شعیب شاہین ہے, کبھی گور علی خان ہے, جو ان کا بندہ, ایک دوسرے سے لڑنے والے لوگ آ کے تقاریر کرتے ہیں, ساری ایئر ہوتی ہے, کون سی کٹتی ہے؟ یہ اس دن جب پروڈکشن آرڈر پہ تھے سب کو اسپیکر قومی اسمبلی نے کھل کے تقاریر, جس کی مثال ہماری حکومت میں نہیں تھی. پروڈکشن آرڈر نہ دینے کے بہانے اسد کیسر صاحب کرتے تھے, گھسیٹ کے انہوں نے جے یو آئی کے ممبر تھے ان کو نکلوایا تھا پارلیمنٹ لاجز سے. تو دیکھیے یہ باتیں آج آپ آ کے مورل ہائی ہارس پہ چڑھیں گے, اس سے بہتر ہے کہ آج سی ایم کے پی وہاں پہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی اس کے اوپر. اور دیکھیے ہم نے جمہوری حق بالکل ہے, مگر آپ اگر آج کی طرح پھر سے ہر دفعہ چڑھائی کریں گے تو پنجاب حکومت ہیز نو چوائس بٹ ٹو انشور کہ لا اینڈ آرڈر از انشورڈ. اگر لیاقت باغ کے اندر آ کے وہ جلسہ یا وہاں پہ اپنا ریلی احتجاج کرا کے واپس چلے جائیں گے, نہیں دیکھیے انہوں نے, دیکھیے لاہور میں باقاعدہ ایک جلسے کی بات ہوئی, جلسے کی جگہ کا تعین ہوا, انتظامیہ کو انہوں نے اپروچ کیا, چیز طے پائی گئی. یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوا, یہاں پہ انہوں نے خود جلسہ کینسل کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے. انتظامیہ سے کوئی کوارڈینیشن نہیں کی اور علی امین گنڈا پور 3 دن سے دھمکیاں دے رہا ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دھمکیاں دے رہا ہے اور ایک شخص نے بدماشی کی بھی ہے, تو پنجاب پولیس یہاں پہ بالکل اپنے شہریوں کو اس طرح ولنریبل بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے خاص طور پہ وہ کسی طور بھی کم ہونے کو نظر نہیں آ رہی ہے. پی ٹی آئی نے آج کا اپنا احتجاج کال آف کر دیا, کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ سڑکوں پہ ہوں گے. حکومت کی طرف سے بھی واضح اسٹریٹجی صرف یہی ہے کہ بند کر دو شہر کو. تو اس کے علاوہ پچھلے 1.5 مہینے سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں, جلسہ احتجاج ہوتا ہے, شہر بند کر دیا جاتا ہے. فی الحال ملک کی سیاست اسی کے ارد گرد سڑک پہ ہمیں گھومتی نظر آ رہی ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ نیر بخاری ہوں گے. کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی انہوں نے. مولانا کا مسودہ اور پیپلز پارٹی کا مسودہ کیا کمپلیشن کے قریب ہے, ان سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو سیاسی ڈیرا ہے اس پہ دوبارہ رونقیں آباد ہو گئی ہیں. ہم نے دیکھا اس ہفتے تحریک انصاف کی وفد سے ملاقات ہوئی. تحریک انصاف مسودے کے اوپر اپنی جو سفارشات ہیں وہ دینے کے اوپر تیار بھی ہو گئی ہے. کل پیپلز پارٹی کا وفد ملا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. پروگرام کے حصے میں سید نیر حسین بخاری صاحب سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ملاقات کے نتیجے میں اس مسودے کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں. السلام علیکم نیر صاحب, کو آواز آ رہی؟ جی وعلیکم السلام. جی اچھا سر, جو کل کی ملاقات ہوئی ہے اس سے اب کیا سمجھا جائے؟ کیا ابھی جو مسودہ ہے جس کے اندر اب پی ٹی آئی بھی تجاویز دے رہی ہے, کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کنفرم کیا میرے شو پہ, سو کیا یہ ایک جوائنٹ مسودہ ہوگا جس میں پی ٹی آئی کی بھی انپٹ ہوگی, پیپلز پارٹی کی بھی ہوگی, مولانا صاحب کی بھی ہوگی, اس طرف جا رہی ہے بات؟ 4 لوگ ہم گئے, وہاں ملاقات ہوئی اور خاصی ڈسکشن ہوئی اور ایشوز پہ خاصا کنسنسس بھی ڈیولپ ہو رہا تھا. اور اس کے لیے پھر کل طے ہوا کہ آج پھر ایک میٹنگ ہوا ہے ان کے کامران مرتضیٰ صاحب اور ضیاء الرحمان صاحب کے ساتھ, نوید قمر صاحب نے اور مرزا وہاں کی میٹنگ ہوئی اور ہم نے اپنی ڈیٹیلز ڈسکس کی. ابھی اٹ ول بی پیری میچور کہ ابھی ہم ان کے ڈیٹیلز سامنے لے آئیں, لیکن مسودہ جو بھی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا تیار کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کل مولانا صاحب سے یہ طے ہوا تھا کہ ہم اپنا مین پوائنٹس آف ڈسکشن ہو گئی تھی, لیکن اس کو پین ڈاؤن کر کے آج ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ گفتگو شریک کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہ ان سے آج گفتگو شنید ہوئی, مختلف اسپیکٹس اور آرٹیکلس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ جو گورنمنٹ کا مسودہ ہے اپارٹ فرام دیٹ گورنمنٹ کے پاس اپنا مسودہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا مسودہ تیار کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس مسودے پہ جو انیشلی ہماری کمیٹیز جو ہیں یا میٹنگز کریں گی اور پھر الٹیمیٹلی قیادت بھی اس پہ ڈسکشن کرے گی. اور فائنل اپروول جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور مولانا صاحب کی ملاقات ہوگی اور فائنل اپروول دونوں سائڈ کی جو قیادتیں ہیں وہ دیں گی. لیکن آج انیشلی ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے اپنی پرپوزلز ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں مولانا صاحب. بخاری صاحب, آپ کے اپنے ذہن میں پیپلز پارٹی کے کیا ٹائم لائن ہے کہ کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے کوئی ٹائم لائن ہے, کوئی آپ کے اپنے ذہن میں کہ تب تک بلڈ ہو جانا چاہیے, امینڈمنٹ آ جانی چاہیے ہے؟
آئی ہوپ سو. دیکھیں جی اس میں ایک بات جو آپ نے کہا کہ مولانا صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کی مذاکرات ان کی ٹیم سے ملی، اس پہ ہم نے کل بھی کہا تھا، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اپوزیشن میں ہیں. اب اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ اگر مولانا صاحب شیئر کرنا چاہیں گے ڈیفینیٹلی وہ شیئر کریں گے، ان کو ووٹ بول لیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے نیگوشیشن شروع کی تھی مولانا صاحب کے ساتھ، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی الائز کے ساتھ بھی بات کریں گے. اور ہماری ایک پرپوزل ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کلی طور پر یہ مسودہ، یہ جو پرپوزلز ہیں فار کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں، اس پہ ہم کافی قریب ہیں مولانا صاحب کی ٹیم کے ساتھ جو آج ڈسکشن ہوئی. ہوپ فلی نیکسٹ ویک مولانا صاحب کی اور چیئرمین صاحب کی میٹنگ ہوگی. سر آئیڈیلی آپ کی کیا خواہش ہے پیپلز پارٹی کی؟ یہ مسودہ کب تک آپ لوگ تیار کر لیں؟ کوئی ذہن میں اپنا بھی ہوتا ہے؟ ہم نے آلموسٹ اس کا کچھ ایک شیپ تو دے لی ہے، لیکن جیسے چیئرمین بلاول بھٹو رضی صاحب نے کہا کہ پرائمریلی وہ فیڈرل جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جو ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات تھی اس پہ ہم نے کام کیا، اور پھر اس پہ اور جو پروویژنز ہے ریگارڈنگ جوڈیشری اس پہ ہم نے کام کیا، اور وہ پروپوزلز آج ہم نے ڈسکس کی ہیں اور ہم نے ان کو پین ڈاؤن کر لی ہے. آلموسٹ ہمارا جو پروپوزلز ہیں وہ ہم نے مرتب کر لی ہیں اور وہ ان سے شیئر کی ہیں. اور مولانا صاحب کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنا مسودہ کب تک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے؟ اس میں پیش رفت کب ہوگی؟ بیکاز آپ کولیبریٹ کر رہے ہیں نا بہت سارے معاملات کے اندر، تو وہ کب تک منظر عام پہ آ سکتے؟ کیونکہ پی ٹی آئی سے بھی انہوں نے سفارشات لینی ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ 1-1.5 دن کے اندر ہم لکھ کر دے دیں گے اپنی سفارشات. دیکھیں وہ میں نے عرض کیا نا کہ مولانا صاحب کی کمٹمنٹس ہیں، ابھی کل ان کا انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئٹہ جا رہے ہیں منڈے کو، اور موسٹ پروبیبلی وہ ٹیوزڈے کو واپس آ جائیں گے. وہاں انہوں نے بار کو ایڈریس کرنا ہے، اور ہوپ فلی منڈے ٹیوزڈے ایوننگ یا وینسڈے کو ان کی میٹنگ ہو جائے. لیکن ہم نے اپنی تجاویز جو ہیں وہ ان کو فراہم کر دی ہیں، ان کی ٹیم کو. آج کامران مصطفیٰ صاحب کی ٹیم جو آج میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ ہماری، اور اس کو وہ ایگزامن کر کے جہاں پہ انہوں نے ان کو کوئی آبجیکشن ہے یا اس میں کوئی امینڈمنٹ چاہتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی اور طریقے سے انسرٹ کیا جائے امینڈمنٹس کو، وہ اس کا انپٹ ہمیں دیں گے. اور ہوپ فلی یہ منڈے کو یہ ٹیم ہماری ٹیم بھی اور ان کی جے یو آئی کی ٹیم بھی ہم منڈے ایوننگ کو ہم پھر دوبارہ بیٹھ جائیں گے اس کو فائنل شیپ دینے کے لیے، تاکہ جب ہماری قیادتوں کی ملاقات ہو تو ایک کنکریٹ شیپ سامنے آئی ہو کہ یہ جو امینڈمنٹس ہے ہم جس پہ کنسنسس. سر یہ آپ کو اکتوبر کے اندر لگ رہا ہے بخاری صاحب کہ اکتوبر کے 2-3 ویک سے پہلے یہ ٹیبل ہو کر آپ لوگ پاس کرا لیں گے، یا یہ بھی طویل مرحلہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس پہ کیونکہ پاس کرانے کے لیے اونلی پاکستان پیپلز پارٹی کا رول نہیں ہوگا، اس پہ گورنمنٹ کا اور گورنمنٹ کے الائز کا بھی ہوگا. اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل چاہتی ہے کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نارمل لیجسلیشن نہیں ہوتی، اسی لیے اس کی اپروول کے لیے اس کو پاس کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی بہت ہاؤسز کی ہے، جوائنٹ سیشن بھی نہیں. تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تو روایت رہی ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا تو کنسنسس سے بنایا، ایک ہی امینڈمنٹ لے کے آئے، کنسنسس سے لے کے آئے. تو اب پرائمریلی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایشو تھا، وہ ایشو تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا. کانسٹیٹیوشنل کورٹس ایٹ دی فیڈرل لیول، ایٹ دی پروونشل لیول. اور پھر اس پہ ہماری یہ بھی ڈسکشن تھی کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز پہ جو آرٹیکل 175 ہے اس پہ ہماری ڈسکشن، اس پہ ہماری پرپوزل، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہوپ فلی ہماری یہ فائنلائز ہو جائے گا منڈے تک. بخاری صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ بھی نمبر پورا ہو سکتا ہے، لیکن مولانا ان کی خواہش ہے کہ ساتھ ہوں. آپ کی بھی یہ ریڈنگ ہے کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ان کیس اگر نہ؟ یہ رانا صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ کاؤنٹ کر رہے ہوں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک براڈر کنسنسس کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مولانا کے بغیر سر نمبر ہونا مشکل ہو جائے گا اس لیے؟ مطلب یہ ہی دیکھیں جی ہم تو اپنے نمبرز کے لیے ذمہ دار ہیں جو ہم نے ان کو، باقی گورنمنٹ نے کیونکہ بل ٹیبل گورنمنٹ نے کرنا ہے،
اور گورنمنٹ کے کیا ایفرٹس ہیں وہ بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم کلی طور پہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے, جو ہم سے وہ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ مسودہ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ چیئرمین بلاول کا انیشیٹو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کورٹس کا, اور ہوپ فلی اس کانسٹیٹیوشن کورٹس میں کو ہم امینڈمنٹ لانے میں کامیابی آنے میں. صحیح, بہت شکریہ سید نہیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ایک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. کراچی میں تاجر برادری نے ملاقات کی ہے آرمی چیف سے, ذرا گفتگو کریں گے. اس میٹنگ کے اندر موجود عارف حبیب صاحب جو بزنس کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ہمیں بتائیں گے اس میٹنگ کا کیا لب لباب تھا, کیا گفتگو ہوئی, اور وہاں صدارتی نظام کی بھی کوئی گفتگو ہوئی, وہ کیا تھی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کل کراچی کے اندر بزنس کمیونٹی کے ساتھ گفتگو کی. یہ ان کی پہلی ملاقات نہیں تھی, کچھ عرصے پہلے بھی پاکستان میں کراچی میں کاروباری طبقے سے وہ گفتگو کی تھی انہوں نے. وہاں پر جو موجود لوگ تھے ذرا ان سے ہم بات کرتے ہیں. کل کی جو اس میٹنگ ہے, اس کی جسٹ, اس کی جو سینس ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف کاروباری شخصیت. بہت شکریہ عارف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ ایک مرتبہ پہلے بھی میٹنگ ہوئی تھی, ایک ملاقات کل بھی ہوئی ہے. دونوں کے بیچ میں ذرا کمپیریزن اگر ہم آپ سے کہیں, کیونکہ آپ موجود تھے, کہ کل کی میٹنگ کے بڑے خد و خال کیا ہیں, کل کی میٹنگ کا خلاصہ کیا ہے جو بات چیت ہوئی. پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اسی طرح یہ سارے بزنس کمیونٹی کے ساتھ, وہ 3 سپٹمبر 2023 میں ہوئی تھی, اور پھر 1 سال کے بعد آج ہوئی تھی. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو اس وقت باتیں کی تھی اور جو وعدے کیے تھے وہ سب جو ہے وہ ڈیلیور ہوئے ہیں. اور اس سے انہوں نے مطلب ظاہر اپنی ایڈریس میں 3-4 بڑے اسٹرانگ میسیجز دیے بزنس کمیونٹی کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے, یہ جو ہے لیل القدر کے دن جو ہے وہ یہ آزاد ہوا تھا, اور اس کو جو ہے ہمیشہ رہنا ہے پاکستان. انہوں نے کہا کہ کوئی غریب ملک نہیں ہے, امیر ملک ہے, اس کے پاس قدرتی وسائل جو ہے بے تحاشا ہیں, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محنت کریں اور ان قدرتی وسائل سے ہم فائدہ اٹھائیں. تیسرا بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اکنامی جو ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی ہے, اکنامی اینڈ اکنامی, تو اس پر جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے. اس کے بارے میں پھر انہوں نے کہا کہ پچھلے 1 سال میں جو میکرو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں ان میں جو ہے وہ کافی بہتری آئی ہے. انفلیشن جو ہے وہ گرا ہے, انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ گر رہا ہے, روپیہ اسٹیبل ہوا ہے, اور جو ہے گروتھ اب اکنامک گروتھ کے پیٹرن پہ چل نکلی ہے. پھر IMF کا ہمارا پروگرام ہوا ہے, تو اس میں ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ چائنا, سعودی عرب اور UAE وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ جو 37 مہینے کا پروگرام ہے IMF کا, اس تھرو آؤٹ پروگرام جو ہے ہمارے فرینڈلی کنٹریز نے کہا ہے کہ وہ ایک پیسہ نہیں نکالیں گے. تو وہ جو ہر سال لوگوں کو یہ تھا کہ ایک سال کا رول اوور ہوتا تھا, وہ رول اوور کا بھی جو ہے وہ یہ 37 مہینے کے لیے سارٹ آف فرینڈلی کنٹریز نے جو ہے کمٹ کیا. اس سے ایک میسج آتا ہے کہ ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں پاکستان کے, وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس سے بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اسٹرینتھ لینی چاہیے. IMF کے ساتھ پروگرام میں صرف یہ ہے کہ ڈالرز ہی نہیں, بلکہ اس میں یہ ریزالو ہے کہ ہم اکنامی کو جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ چلائیں گے, اور ہماری جو فرینڈلی کنٹریز ہمارے ساتھ ہیں. تو ہمیں ایک جو ہے اچھا وہ بریدر ملے گا. اس بریدر میں ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی اکنامی کو جو ہے وہ دوبارہ ٹریک پر ڈال کے اس کی گروتھ کے لیے جو ہے وہ کام کریں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکٹریسٹی پرائسز ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی. انٹرسٹ ریٹ انہوں نے کہا کہ کم ہوئے ہیں, مزید تیزی سے جو ہے وہ کم ہوں گے. اس طرح انہوں نے بات کی. باقی انہوں نے کہا کہ جو ظاہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کا جو ہیں آپ سب کاموں میں جو ہے وہ کیوں جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا جن کے جو کام ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے کریں تو ہمیں کوئی ان کے کام کرنے کا شوق نہیں ہے, لیکن اگر وہ صحیح کام نہیں کریں گے تو وہ پھر ہم سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم خاموش بیٹھیں گے. ہم جو ہے ملکی مفاد میں اور عوام کے مفاد میں جو ہے وہ ہم اس کو انشور کریں گے کہ چیزیں جو ہے وہ صحیح چلیں.
تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی میٹنگ کا خلاصہ تھا اور جو میسج ان کا تھا وہ یہ تھا. صحیح. بہت شکریہ عارف حبیب صاحب. ہمیں جو کل کی ملاقات تھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی, کیا ایشورنسز ہوئی پچھلے ایک سال میں جو دونوں میٹنگز کے درمیان جو فرق تھا, جو ڈفرنس تھا, اس کے درمیان کیا ڈیولپمنٹس ہوئی, اس حوالے سے جو کل اس ملاقات کے بارے میں بتا رہے تھے. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.